औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक सिलसिला शुरू किया था सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर के एग्ज़ाम के हवाले से कोई इनिशियल गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो उस सिलसिले में आज ये इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है उस हवाले से ये आज फ़ाइनल वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज मैंने ये इस्लामियात के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपका एग्ज़ाम के हवाले से जो टाइम लाइन है तारीख़ इस्लाम के हवाले से वो ज़रूर आप बना पाएंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि मोटिवेशन मिले और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके पास आता रहूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह उर्दू के हवाले से कुछ चीज़ें अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून। आज हम स्टार्ट करते हैं तारीख़ इस्लाम के हवाले से। तो ये इंतहाई मुख्तसर सी वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए एक वे आउट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की और मदनी ज़िंदगी है उस में से आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पे आपने काम करना है। तो इसमें देखें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं जैसे हिजरत मदीना, उसके अलावा मिसाक मदीना, फिर कुछ अहम ग़ज़वात जो हैं इसमें शामिल होंगे, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का और खुतबा हज्जतुल विदा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आप इन टॉपिक्स पे काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका एक क्वेश्चन जो है इस पोर्शन में से वो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि हिजरत मदीना जो है वो टर्निंग पॉइंट था इस्लामिक हिस्ट्री में, तो आप इसको एक्सप्लेन करें। या फिर आपसे ग़ज़वात के बारे में अगर वो क्वेश्चन किया जाए तो वो इस तरह पूछा जा सकता है कि ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद की रोशनी में या ग़ज़वात अहम ग़ज़वात की रोशनी में ये बताएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सिपा सालार थे। इसके अलावा सुलह हुदैबिया के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे खुतबा हज्जतुल विदा जो है ये पहला ह्यूमन चार्टर था, ठीक है, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ का तयन किया गया, इसकी वज़ाहत करें। तो इसके अलावा एक यहाँ पे चीज़ में सुलह हुदैबिया के बाद एक चीज़ बड़ी अहम हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जब सुलह हुदैबिया हो गई तो कुफ़ार की तरफ से जंग का ख़तरा जो है टलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जो ममालिक थे या मुख्तलिफ जो हुकूमतें थी उनकी तरफ अपने सफ़ीर भेजे और इस्लाम की दावत उन्हें दी। तो ये यहाँ पे ये सफ़ारती ताल्लुकात को देखते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं या उसका तयन कैसे किया जा सकता है। तो ये चीज़ें ऐसे रिलेट करके आपसे पूछी जाती हैं जिसमें एक तो आपसे कोई जो हिस्टोरी का रेफरेंस है उस पर बात की जाती है, उसका रेफरेंस दिया जाता है और फिर आपसे आपका अपना एनालिसिस बिल्ड करने के लिए कहा जाता है। तो ये चंद एक टॉपिक्स हैं कि जिनको अगर आप अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं तो इस पोर्शन में से आपका क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू होता है। तो मैं साथ में मैंने ऐसे ये चीज़ कंपाइल की है कि आपको पूरी हिस्ट्री जो है इस्लामिक हिस्ट्री बरसगीर तक की वो आपको क्लियर हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस डोमेन में रह के काम करना है। देन खिलाफत राशिदा की बात आती है तो आपको पता है कि 4 खुलफा जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनका दौर हुकूमत 632 से 634 तक, फिर हज़रत उमर फ़ारूक का दौर हुकूमत 644 तक, फिर हज़रत उस्मान गनी का जो दौर हुकूमत था 656 तक, दैन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का दौर हुकूमत 660 तक और इसमें 6 माह की हुकूमत जो है वो हज़रत इमाम हसन की भी थी। तो ये सारे जो अदवार हैं, ठीक है, इसको आप खिलाफत राशिदा बोलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि खिलाफत राशिदा की अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं। उसके अलावा जो अहम जंगें हुई हैं जैसे जंग कादसिया हो गई, ठीक है, यरमूक हो गई, इस तरह की जंगें जो हैं अहम जंगें, जैसे जो रूमियों पे जो हमला किया गया, ठीक है, ईरान या फ़ारस को जो फ़तह किया गया। तो
ان اہم جنگوں کا تذکرہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اہم جنگیں جو ہیں خلافت راشدہ میں کون کون سی ہوئیں. تو خلافت راشدہ جو ہے یہ ویسے شرعیت کی بنیاد یہیں سے پڑی ہے. اسلامی نظام حکومت، اس کا استحکام اور اس کے اہم خد و خال کیا تھے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا جو عرصہ 660 تک، جب 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو 660 تک کا یہ جو دور حکومت تھا اس کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے. اور اس میں سے کوشچن آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کی اہم خصوصیات کون کون سی تھی، یا کسی ایک خلیفہ راشد کے دور حکومت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا اولیات عمر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو خلافت راشدہ کی جو اہم خصوصیات تھی اس کے حوالے سے اگر میں بتاؤں آپ کو، تو آپ کسی مغربی مفکر کا قول بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں نے ایک زیدان کا قول جو ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ اسلامی تاریخ میں آب زرق سے لکھنے کے قابل ہے. تو پھر اہم خصوصیات کون کون سی تھی، چند ایک میں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں. جیسے کہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس میں شرعیت کی بنیاد تھی، جمہوری شرعیت تھی، بنیادی حقوق کا تحفظ تھا، آزادی رائے تھی، بیت المال تھا، حکمرانوں کا مثالی کردار تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا، امال کی نگرانی اور احتساب کا بڑا کڑا نظام تھا. تو یہ کچھ خصوصیات لکھنے کے بعد آپ مختلف جو خلفائے راشدین کے دور سے مختلف اگزامپلس جو ہے اس میں کوٹ کر کے اس کوسچن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو 660 میں جب آخری خلیفہ راشد جو ہیں ان کے بعد جو حکومت گئی ہے وہ کس کے پاس گئی ہے؟ بنو امیہ کے پاس. تو بنو امیہ کا جو دور حکومت تھا وہ 660 سے 750 تک کا تھا. اس میں کل 12 حکمران آتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دور شروع ہوتا ہے اور مروان دوم پہ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو 12 حکمران تھے میں نے ان کے نام لکھے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یزید بن معاویہ، پھر مروان، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبداللہ، عمر بن عبدالعزیز، یزید ثانی، ہشام، ولید ثانی، ابراہیم، مروان دوم. تو اس میں سے آپ نے کیا دیکھنا ہے، کس پہ کام کرنا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو ساتویں یہاں پہ جو بادشاہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو بادشاہ تھی بنو امیہ کی، یہ دور جو تھا وہ 660 سے 750 تک کا تھا. تو اس میں آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کا دور حکومت اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ ولید بن معلق کا جو دور تھا اس کو آپ دیکھ لیں کہ 711 میں جب 711 میں جبل طارق پہ جب طارق بن زیاد اترتا ہے اور راڈر کی فوج کو شکست دیتا ہے، اسپین کو فتح کرتا ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ بن نصیر کے حکم پہ. موسیٰ بن نصیر اس وقت افریقہ کا گورنر تھا، جبکہ دوسری طرف جو مکہ کا گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا. تو محمد بن قاسم جو ہے حجاج بن یوسف کے حکم پہ برصغیر میں داخل ہوتا ہے. تو یہ 711 اور 712 میں جو اسلام ہے وہ ایک طرف تو دیکھیں یورپ کی طرف پہنچ گیا اور دوسری طرف برصغیر کی طرف. تو یہ اسلامی حکومت کا جو پھیلاؤ ہوا، اس حوالے سے آپ نے ولید بن عبد المالک کا دور جو ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور بنو امیہ سے کیا کوسچن پوچھے جاتے ہیں؟ بنو امیہ کا ایک انتہائی اہم کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے. تو اس میں چند ایک میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں، آپ نے یہ ایڈنگز دے کے اس کے نیچے آپ نے ڈیٹیل سے کچھ چیزیں دیکھ کے ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے لکھ لینی ہے. جیسے کہ اعلیٰ مقصد حیات النصب العین سے روگردانی تھی. خلافت جو تھی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی. خلیفہ جو بادشاہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہلاتا وہ خلیفہ ہی تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر لیا کرتا تھا. پھر جو اموی تھے ان میں نسلی تفاخر اور قومی عصبیت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ برتر ہیں عربوں میں. اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گئے تھے وہ، ٹھیک ہے، شراب اور شباب ان چیزوں میں وہ الجھ گئے تھے. پھر سانحہ کربلا بہت بڑی وجہ بنا ہے بنو امیہ کے زوال کی. پھر اقتصادی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ملازمین کو دینے کے لیے کوئی اجرت نہ تھی. سخت گیر حاکموں کا تقرر کیا گیا، بلا وجہ لوگوں کو سزائیں دینے کا جو رواج عام ہوا. پھر عباسیوں نے جو دعوت عام کی کہ جو اموی ہیں وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یہ دعوت عباسی جو ہے اس نے بھی بنو امیہ کے زوال میں
اپنا کردار ادا کیا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں. یہ سوال انتہائی اہم ہے اور بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے. آپ نے اس سوال کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے. اب بنو امیہ کا دور حکومت 750 تک رہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ 750 سے 1258 تک کا جو دور حکومت ہے یہ بنو عباس کا دور حکومت ہے. تو یہ قریباً یہ بنتا ہے 850 950 1050 1150 اور 1250. یہ قریباً 500 سال تک کا دور حکومت ہے. اور اس کا اختتام 1258 پہ ہوتا ہے جب سقوط بغداد کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور بغداد کو ہلاکو خان فتح کرتا ہے. تو بنو عباس کا جو دور ہے یہ بہت ایک طویل دور تھا. تو اس دور کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بنو عباس کے کل 37 بادشاہ جو ہیں انہوں نے حکومت کی ہے. تو جو پہلا دور تھا اس کو دور عروج بولا جاتا ہے جس کا دورانیہ 750 سے 861 تک کا تھا. تو اس میں جو بادشاہ اہم بادشاہ تھے یہ نیچے میں نے یہاں پہ منشن کیے ہیں: ابو العباس صفا، ابو جعفر منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید اور معتصم باللہ. پھر دور زوال شروع ہوتا ہے 861 سے 940 تک. پھر عہد محکومی ہے 940 سے 1152 تک. اور عہد خود مختاری ہے 1152 سے 1258 تک. تو یہ جو ادوار ہیں یہ اس حکومت کے نہ صرف ان کے نام سے حکومت کی کارکردگی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھیں جو عروج کا دور تھا یہی دور بنو عباس کا عہد زریں بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں علوم و فنون، فلسفہ، طب، ان ساری چیزوں میں جو ہے مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی. بیت الحکمہ کا قیام آیا اور بغداد جو ہے وہ علم و آگاہی کا ایک دروازہ بنا. جو دور زوال ہے اس میں بنو عباس جو ہے یہ آپس کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہوئے اور مسلم حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی. عہد محکومی کا دور جو تھا وہ اس دور میں مطلب دیکھنے کی حد تک، سننے کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ بنو عباس سے تھا لیکن ہر جگہ پہ اپنی حکومتیں قائم ہو چکی تھی. پھر عہد خود مختاری آتا ہے اور انتہائی مطلب اس کی جو آخر ہے وہ 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو شکست ہے جس کو تاریخ جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنو عباس کے دور حکومت میں آتی ہیں. تو بنو عباس کا جو دور حکومت ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ عہد محکومی جو ہے اس کا تھوڑا سا میں نے اوور ویو یہاں پہ دینے کی کوشش کی ہے. تو عہد محکومی جو ہے یہ بیسیکلی 940 سے 1152 تک کا عرصہ ہے. تو یہ قریباً 210-12 سال بنتے ہیں. تو عہد محکومی میں مختلف علاقوں پہ مختلف حکومتیں قائم تھیں. آپ ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کون سی حکومت قائم تھی اور یہ کب کا وقت ہے. ادھر سے عباسی حکومت بھی قائم ہے، ادھر سے یہ حکومتیں بھی قائم ہیں. تو میں آپ کو پھر بتا رہا تھا کہ سینٹرلائز جو گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، نام کی حد تک جو ہے وہ عباسی تھے لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف جو لوگ تھے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی. جیسے 1874 سے 1005 تک سامانی حکومت چائنا اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں جن میں سینٹرل ایشیا وغیرہ بھی آ جاتا ہے، سمرقند، بخارا وغیرہ، تو یہاں پہ جو حکومت تھی اس کو سامانی حکومت بولا جاتا تھا. اسی طرح سلجوقی حکومت کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ترکی، اناطولیہ، ترکستان وغیرہ میں قائم ہوئی. یہ 1037 سے 1157 تک کا جو عرصہ تھا یہ سلجوقی جو ہے ان علاقوں پہ ان کی حکومت قائم رہی. پھر فاطمی سلطنت جو ہے افریقہ میں 262 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، 909 سے 1171 تک. ٹھیک ہے. یوسف بن تاشفین بھی اسی حکومت میں سے تھا. پھر خلافت عثمانیہ آپ دیکھیں 1299 سے لے کر 1924 تک، تو 600 سال کا سے زائد کا عرصہ جو ہے یہ عثمانیوں نے خلافت قائم کی. اسی دوران جو ہے ایوبی سلطنت بھی قائم رہی جو 1174 سے 1250 تک رہی. تو عہد محکومی میں بیسیکلی جو صلیبی جنگوں کے دوران یہ ہوا تھا کہ 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور قریباً 88 سال وہاں پہ قابض رہے، جس کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 کو دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا. دوسری بار، پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق نے اس کو فتح کیا تھا. دیکھیں آپ کے یہ مختلف علاقوں کا یہاں پہ تذکرہ کر کے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو میپ کا تھوڑا سا اندازہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ عرب جو ہے جزیرہ نما عرب سے
ایران اور ایران سے ملکہ علاقے، اور دین پھر چائنا کی طرف آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے ایسٹ. پھر ویسٹ کی طرف آپ کے پاس افریقہ وغیرہ بنتا ہے، نارتھ کی طرف آپ کے پاس یورپ ہے، اور دین ساؤتھ کی طرف کسی حد تک آپ افغانستان وغیرہ کہہ سکتے ہیں. تو غوری سلطنت کا قیام جو ہے یہ شہاب الدین غوری نے اس کا قیام کیا تھا 1157 سے 1206 تک. پھر غیاث الدین غوری آیا 1152 میں، جو ہے پرتھوی راج کو شکست دی انہوں نے. تو یہ ساری حکومتیں جو تھی، یہ اس پورے دور کو جو ہے وہ عباسیوں کا عہد محکومی کا دور بولا جاتا ہے، جس میں مختلف علاقوں میں مختلف سلطنتیں جو ہیں یہ قائم تھی. ٹھیک ہے، یہ مختلف مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں. ٹھیک ہے، اس کے حکمران جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنی آزادانہ حکومتیں مختلف علاقوں پہ قائم کر رکھی تھی. تو یہ جو ہے بنو عباس کا جو عہد محکومی ہے اس میں یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میں محکومی کے دور میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف علاقوں پہ مختلف لوگ قابض تھے، تو کیسے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے مختلف فرقے بھی جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. یہ سارے محکومی کے دور میں جیسے ایک معتزلہ فرقہ جو ہے جس کے خلاف امام احمد بن حنبل بھی کھڑے ہوئے، تو وہ بیسیکلی کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا اس طرح کا نظریہ تھا. مامون رشید جو ہے وہ اس نظریے پہ قائم تھا. تو یہ مسلمانوں کی جو اصل تاریخ تھی وہ مسخ ہو رہی تھی. اگرچہ یہ لوگ مسلمان ہی حکومتیں قائم تھی، لیکن جن میں کچھ ایسی چیزیں رواج پا رہی تھی جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے جو تھی بالکل اگینسٹ تھی. تو کچھ چیزیں افریقہ کو کیپچر کر لیا تھا فاطمی سلطنت، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ افریقہ پہ قائم تھی. بنی نوئی جو ایک سلطنت تھی ان کا قبضہ ایران پہ تھا. ٹھیک ہے، بہارا سمرقند وغیرہ میں سامانی حکومت تھی. اور مختلف محمود غزنوی نے جو ہے وہ حکومت قائم کی. غزنی خاندان کے پاس یہ حکومت آئی چائنا سے ملکہ کچھ علاقوں میں. ٹھیک ہے، تو سلجوق سلطنت جو ہے ارطغرل نے یہ قائم کی تھی. غوری سلطنت جو ہے شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری نے قائم کی، تو یہ دونوں آپس میں بھائی تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دور جو ہے کہاں تک پہنچا. یہ 1258 کو یہ ساری چیزیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. تو 1258 کو جب یہ اختتام پذیر ہوتی ہیں تو اس وقت علاقو خان نے جو ہے وہ فتح کیا بغداد کو. تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے اس نے عثمانیوں نے اپنی جو ہے سلطنت قائم کی. تو مسلمان کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہے. ٹھیک ہے، دین پھر ہم اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جب ادھر سے ایک طرف سے مسلمانوں کا جو دور ہے وہ ختم ہو رہا تھا 1258 میں جا کے جس کا اختتام ہوا، تو دوسری طرف جب آپ بر صغیر میں آتے ہیں تو بر صغیر میں 1206 میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی گئی. تو دیکھیں عرب سے مسلمان ختم ہو رہے تھے، ایک نئی سلطنت جو ہے دوبارہ 1299 میں 1299 سے لے کر 624 تک تو عثمانی وہاں پہ رہے، دوبارہ آئے، لیکن 1206 میں اس سے پہلے ہی بر صغیر میں مسلم حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی. مختلف مسلم خاندان جو ہے انہوں نے حکومت قائم کی. جیسے پہلا جو ہے قطب الدین ایبک، یہ آزاد کردہ غلام تھا ان کا، جو غیاث الدین غوری ہے، اور جو غوریوں کی حکومت تھی افغانستان ان کا ایک آزاد کردہ غلام تھا قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک کے بعد خلجی خاندان بر صغیر پہ حکومت کرتا رہا، پھر تغلق خاندان، پھر سید خاندان، پھر لودھی خاندان. تقریباً 320 سال تک ان مختلف خاندانوں نے مختلف علاقوں پہ اپنی حکومتیں قائم رکھی، اور یہ سارے مسلمان حکمران تھے. تو بر صغیر میں جو ظہیر الدین بابر ہے یہ بیسیکلی علاقو خاندان سے ہی، امیر تیمور جو ہے اسی کے خاندان سے تھا. تو یہ منگول تھے جو چائنا سے نکلے تھے. تو 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے بر صغیر میں حکومت جو ہے مغل حکومت کی بنیاد رکھی ہے، تو 1526 سے 1707 تک اورنگزیب عالمگیر تک کا دور مغلوں کی عظمت کا دور تھا. تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ جو اہم مغل بادشاہ تھے اس میں شاہ جہاں ہے، ہمایوں ہے، جلال الدین اکبر ہے، اورنگزیب عالمگیر ہے.
ان لوگوں نے جو ہے حکومت قائم کی، اور ان کا دور حکومت آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے۔ 1707 کے بعد جو ہے وہ مغلوں کا زوال آ جاتا ہے، زوال کے کیا اسباب تھے یہ ایک کوشچن آپ نے دیکھ لینا ہے۔ دین پھر 1857 کی جنگ آزادی آ جاتی ہے، اور پھر پاکستان افیئر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر ویڈیو میں نے آپ کو ایک پورا ٹائم لائن جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، جس میں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو بنو امیہ ہیں، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا جو دور حکومت تھا اس میں جو عروج کا دور تھا وہ کیا تھا، اور زوال کا دور، اور دین پھر عہد محکومی میں جو مختلف حکومتیں قائم رہی میں نے اس پہ بات کی، اور پھر مسلمانوں کا جو خود مختار بنو عباس کا جو عہد خود مختاری تھا 1258 میں وہ اختتام پذیر ہوا، تو پھر عثمانیوں کی جو خلافت ہے وہ 1299 میں شروع ہوئی، اور ادھر عثمانیوں کی خلافت شروع ہوئی، ادھر پھر برصغیر میں مسلم حکومت آئی جس کی بنیاد 1206 میں رکھی گئی۔ 320 سال تک مختلف خاندان یہاں پہ حکومت کرتے رہے، لودھی خاندان ہو گیا، سید خاندان ہو گیا، خلجی خاندان ہو گیا، پھر 1526 میں ظہیر الدین بابر آیا، اور 1707 تک وہ رہا، وہ نہ رہا بلکہ مختلف مغل حکمران جو ان کے عروج کی داستان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس میں شاہ جہاں ہے، ہمایوں ہے، جلال الدین اکبر ہے۔ 1707 کے بعد پھر مغلوں کا جو ہے وہ زوال شروع ہو جاتا ہے، اور 1857 کی پھر جنگ آزادی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر اور جامع انداز میں نے آپ کو ایک ٹائم لائن بتائی ہے کہ جس پہ رہتے ہوئے آپ جو ہے تاریخ اسلام کو اچھے طریقے سے کور کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں کچھ کوسچن میں نے ڈسکس کر لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی سے، تو یہاں پہ کچھ کوسچن ہیں خلافت راشدہ سے کیسے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں، یہ یہاں پہ میں نے کچھ مینشن کیے ہیں، جس میں ایک دو پڑھ بھی لیتا ہوں کہ اسلام کی جو مجلس شورا اور موجودہ جمہوری نظام جو ہے اس کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ پھر اس کے علاوہ خلفائے راشدین نے اسلامی مملکت کو کیسے وسعت دی، مثالوں سے واضح کریں۔ تو اس میں آپ کو چند ایک اہم جنگیں جو ہیں ان کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتائی چیزیں، انہی چیزوں کو پڑھتے ہوئے اس طرح کے کوسچن آپ دیکھ لیں، اور ان کوسچنز کی بنیاد پہ آپ ان چیزوں کو پریپیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے یہ بہت اچھے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اور کیا کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ بنو امیہ کے زوال کے اسباب، بنو امیہ میں سے پھر بنو امیہ کے دور حکومت کے اہم حد و حال کا تجزیہ کریں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت جو ہے عمر ثانی، بیت المال کے حوالے سے ان کی جو اصلاحات تھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ بنو عباس کا جو پہلا دور تھا بیسیکلی، جس میں مختلف ابو جعفر منصور اور ہارون الرشید، مامون الرشید یہ بادشاہ وہاں پہ گزرے ہیں، تو اس دور کو بیسیکلی اسلامی عہد کا عہد زریں بھی بولا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے فلسفہ، سائنس، لٹریچر، فنون لطیفہ، علوم و فنون کی ترقی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بیت الحکمہ کا قیام جو ہے ابو جعفر منصور نے بیت الحکمہ کا قیام عمل میں لایا۔ پھر سقوط بغداد کیا تھا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بنو عباس کا جو پورشن ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ پھر ایک پورشن جو ہے اندلس میں مسلمان، تو جب عبد الرحمن الداخل، جب بنو امیہ کو کے سارے بادشاہوں کو قتل کیا عباسیوں نے، تو پھر ایک بادشاہ جو ہے وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگا، اور اندلس میں اس نے حکومت قائم کی مسلمانوں کی، تو وہاں پہ مسجد قرطبہ اور الحمرا کی تعمیر جو ہے وہ مسلمانوں نے فن تعمیر جو ہے اس میں بہت کردار ادا کیا۔ لٹریچر اور فلسفہ میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مغربی تہذیب نے در حقیقت قرطبہ اور بغداد سے جنم لیا، مثالوں کی مدد سے واضح کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے انتہائی مختصر کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ جو ہے ایک ٹریک پہ آ جائیں اور اچھے طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو یہ آج لاسٹ ویڈیو تھی اسلامیات کے حوالے سے، یہ کافی ڈیٹیلڈ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ اور نیکسٹ جو ہے اس پہ اسلامیات پہ اس لیے زیادہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی کہ 250 مارکس کا یہ ٹوٹل پیپر ہوگا، جس میں اصول فقہ اور یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ تو کچھ بکس میں میرے پاس ہیں، یا پھر وہ مطلب کوئی پی ڈی ایف کی فارم میں بھی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے بعض جو اس نے مجھے پرسنلی رابطہ کیا میں نے ان لوگوں کو سینڈ بھی کی ہیں۔ تو پھر آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا
کہ یہ چیزیں آپ کو کامن جو ہے وہ اسلامیات کی جو بک ہیں اختیاری کی بکس جو ہیں وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی اے کی اختیاری کی جو بکس ہیں اس میں سے آپ کو یہ چیزیں آسانی سے مل جائیں گی. تو لازمی کی بک دیکھ لیں. تو جو اسلامیات آپ کو ملتی ہے نا میٹرک سے ابو اور بی اے سے بلو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اختیاری ہو چاہے وہ لازمی ہو، تو اس میں سے آپ یہ سارے کوشچن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو آیات اور احادیث کا مسئلہ جو اصول فقہ کی میں ایک پورشن آتا ہے آیات اور احادیث والا، تو وہ پورشن آپ کا انہی اختیاری کی بکس جو ہیں اسی میں ہی سے ہی آیات آئیں گی. جو 2015 کا پیپر تھا وہ جو اسلامیات اختیاری کی ایک بک ہے اس میں سے آیات آئی ہوئی تھی. ایف اے کی ہے شاید یا بی اے کی ہے، تو میں نے وہ چیک کی تھی، تو اس میں سے آپ کو آیات آئی ہوئی تھی. تو وہ آپ کر لیں. یہی اختیاری کی بکس جو ہیں اپ ٹو گریجویشن آپ دیکھ لیں اسلامیات اختیاری، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ساری مل جائیں گی. اور اس میں جو آیات گیون ہیں ان آیات کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تو آپ کا جو اصول فقہ کا پورشن ہے آیات اور احادیث والا وہ بھی آپ کا سالو ہو جائے گا. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں اردو ایسے پہ ایک ویڈیو بناؤں گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنے کمنٹس بھی دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے مجھے مزید موٹیویشن ملے کہ میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.